अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। केस नंबर 1, जुर्म संगीन गद्दारी। मुकदमा 2013 से जेर इल्तवा। दर्जनों समातें। गुज़िश्ता 3 साल से इश्तिहारी। रियासत बनाम परवेज मुशर्रफ हाजिर हों। 100 से जायद बार अहाता अदालत में सदा। केस नंबर 2, जुर्म आमदन के ज़राए ना बताना। चंद दर्जन समातें, 100 से जायद पेशियां, सजा 11 साल कैद। कैदी नंबर 1421 मोहम्मद नवाज शरीफ। केस नंबर 3, इल्जाम आमदन से जायद असासे, पासपोर्ट जब्त, जायदाद फरोख, मफरूर, इश्तिहारी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी, साबिक वजीर खजाना इसाक डार। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान में अपनी नौयत के सुने जाने वाले ये 3 बड़े मुकदमे हैं। मुलजिम नंबर 1 का मुकदमा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू तो हुआ मगर खत्म नहीं हो पाया। अदालत ने पहल हाजिरी का हुक्म दिया, इल्तिजा की, फिर सफरी खर्चा इंक्लूडिंग जेब खर्च की पेशकश हुई, फिर कमांडो को बहादुरी के वास्ते दिए गए, मगर कौम अब तक कमांडो की बहादुरी के जोहर देखने से महरूम है। पंगा इज नॉट छंगा के फॉर्मूले के तहत हिसाब ये लगाया गया कि मौसूफ का बाल भीगा भी नहीं हुआ। पंगा लेने वाले अपने ओहदे और बड़ों के दिल दोनों से बैक वक्त उतर गए। जब आप कहते हैं ना ये हेल्प यू आउट, वो किस तरह, क्योंकि एक मामला कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत आपके खिलाफ हुई भी थी, तो वो किस तरह हेल्प आउट होता है फिर आर्मी चीफ की तरफ से? नहीं, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, कोर्ट्स और देखें ये कोर्ट अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए। हमारी जुडिशरी, मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। सो अब यह किस्सा बेवकीर रागनी है और अब मुआजना 2 इश्तिहारियों के दरमियान है। एक मुल्क का वजीर खजाना के जो आज एहतसाब अदालत के फैसले में अपना खजाना भी लुटा बैठा है मगर अदालत में पेश नहीं हुआ, और एक बहादुर कमांडो जिसे तहफ्फुज से जेब खर्च तक हर पेश की गई है मगर मुल्क नहीं आना। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि साबिक फौजी सदर को गैर मौजू हालात में पाकिस्तान आना पड़े कि जो शायद उनके लिए मौजू नहीं होगा। क्या ऐसे मौजू हालात पैदा हो सकते हैं कि जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो, या फिर इन मुकदमात में भी कानून उस मकड़े के जाले की मानंद साबित होगा कि जिसमें छोटे मोटे कीड़े तो जान से जाएंगे लेकिन बड़े जाले फाड़ते हुए निकल जाएंगे। पूरी जिंदगी में मुझे 45 बरस हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए जी। शायद मैंने किसी मुकदमे की इतनी भारी कीमत अदा नहीं की जितनी इस मुकदमे में मुझे अदा करनी पड़ रही है। सबसे पहले इसी से आगाज करेंगे और फिर बात करेंगे सऊदी वफ्द के हवाले से और रेकोडिक के हवाले से और सीपेक के हवाले से और उठने वाले खदशात जो सेनेट में गूंज रहे हैं इसके हवाले से भी। लेकिन विदाउट फर्दर अडू हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर कौमी असेंबली जवेरिया अहीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं। हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक हमारा साथ दे रहे हैं। वी गोना गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ जवेरिया अहीर साहिबा मौजूद हैं, फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन है, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, और हमारे साथ सेनेटर आजिज धामरा साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मोहम्मद मालिक, सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने कॉलीग से ही स्टार्ट करूँगी। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि ये मुशर्रफ और डार दोनों को बैक वक्त अभी ये केसेस जो सुने जा रहे हैं, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब उनकी लगता है बस हो गई है। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि आपको वापस लाया जाए और बड़े डिसग्रेसफुल मैनर में गैर मौजू तरीके से लाया जाए। विल वी लिव टू सी द डे? देखो मुझे समझ नहीं आती है टाइम सुप्रीम कोर्ट की भी, जो बंदा डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पे मफरूर हो जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, फिर उसका क्या गलत या बेइज्जती वाला रास्ता कोई नहीं होता। ये डिलिबरेट चॉइस है, मफरूर होना, फरार होना। हाईएस्ट कोर्ट ने टोटल गारंटीज दी कि आप आएँ, आपको 100% इंसाफ मिलेगा, दोनों अशखास को, डार साहब को भी और मुशर्रफ साहब को भी। दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। मेरी तरफ से तो आप इनको बंडल इन करें और उठा के जैसे भी लाएं, बिल्कुल लाना चाहिए। ये अजीब या एक रवायत बन गई हुई कि बिकॉज आप किसी बड़े ओहदे पे रहे हैं तो उसका शायद ये मतलब लिया जाता है कि अगर आप बाद में कानून तोड़ के आपको अगर जवाब देने का मौका भी मिलता है तो आप समझते नहीं वी शुड बी ट्रीटेड प्रिविलेज।
پریولیج کس بات کی؟ آپ آئیں جواب دیں. اور مجھے آئی تھنک کورٹ کو بھی اب ایک بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بلکہ کورٹ کو اب گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے بجائے ان لوگوں کی منتیں کرنے کے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ ان کو ایڈریس بھی کیوں کر رہی ہے. سپریم کورٹ ایگزیکٹو سے بات کرے اور ایگزیکٹو جتنے لیگل ریکورسز ہیں وہ استعمال کریں اور لے کے آئیں، پرائرٹائز کریں. اکرم شیخ پیش ہو رہے تھے حکومت کی طرف سے، وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت جیسی آئی انہوں نے تو ریزائن کر دیا. آئی ڈونٹ ایون نو اگر اکرم شیخ کو ابھی تک ریپلیس کیا ہے انہوں نے مشرف کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے، مگر آئی وڈ لائک کہ اگر آپ اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں. مگر سینیٹر دھامرا صاحب بتائیے گا کہ ناٹ گوئنگ انٹو آپ کا ان کو ریڈ کارپٹ سے خدا الوداع کرنا یا پی ایم ایل این کے لیے یہ کیس جو ہے پرسو کرنا مزید، اور اس کے بعد بڑے عہدوں اور بڑوں کے دلوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنا، آپ کو لگ رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کرے گی؟ پہلی بات تو میں ایگری کرتا ہوں مالک صاحب کی اس بات سے کہ جب ایک کیس چل رہا ہے اور وہ بھی ایک غداری کا کیس چل رہا ہے ایک شخص کے اوپر، اور آپ اس کو یہ آفر کریں کہ آپ آ جائیں، ورنہ آپ کو اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ کو واپس لایا جا رہا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ہوا موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ بھاری پتھر اٹھا سکے گی کہ مشرف پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی شخص کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، اور ظاہر ہے وہ اسٹیٹ غداری کا مقدمہ میں جاتی ہے عدالت میں، اور ایسا ہی ہوا مشرف کے کیس میں. اور جو ان کا وکیل تھا جنرل مشرف کا، مطلب کہ جوابدار کا جو ایک وکیل تھا، وہ ہم نے دیکھا کہ اچانک وفاقی کابینہ کا وزیر قانون بن جاتا ہے، اور جو اسٹیٹ جو ہے وزارت قانون ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک کرتی ہے عدالت میں وزارت قانون کسی ایسے شخص غداری کے مقدمے کے والے کی. تو اس کا جو وکیل تھا جو اگینسٹ آف اسٹیٹ تھا اور وہ ریلیف دلانا چاہتا تھا جنرل مشرف کو، وہ تو آپ نے بنا دیا وزیر قانون فاروق نسیم صاحب کو. ذاتی طور پر مجھے بڑا احترام بھی ہوگا، مگر یہ انفارچونیٹ صورتحال ہوئی کہ آپ نے آرٹیکل 6 کے جو جوابدار ہیں جنرل مشرف، اس کے وکیل کو آپ نے وفاقی کابینہ میں اور وہ بھی وزیر قانون بنا دیا. دیکھیں ہمارے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے، اور جو پارٹی سب سے زیادہ کلیم کرتی ہے کریڈیبلٹی، آپ یہی کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان بنے گا، تبدیلی آئے گی. تو نیا پاکستان اور تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہوئے اگر آپ جی مالک صاحب آ رہی ہے مجھے، تو آپ کو اسی پیٹرن پہ اگر چلنا ہے کہ آپ نے یہ کیا اس دور میں انہوں نے یہ کیا اور ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تو یہ نیا پاکستان نہ ہوا نا. کم سے کم ایسا نہ کریں، اور تبدیلی کی بات کرنا پھر چھوڑ دیں آپ کہ آپ نے فلاں دور میں 10 سال پہلے ایسے کیا اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے. تو پھر موجودہ حکومت کو یہ بات دستبردار ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑی کریڈیبلٹی کی تھی اپنے لیے. مجھے بیرسٹر صاحب بتائیں گے، یہ تو رہا یار پلیز فکس مالک کی آڈیو پلیز، مجھے بتائیے بیرسٹر صاحب کہ یہ تو رہا مشرف کا انوکھا کیس، پاورز دیٹ بی، پنگا نہیں لینا بہتر ہے، جس نے لیا وہ بھگتا بھی. ڈار صاحب کا کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں جی، آج مقدس گائے کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ مالک صاحب نے بات کی کہ ان تمام لوگوں کو جو آج ابسکانڈرز ہیں یا قانون سے گرفت میں نہیں آ رہے، ان سے پوچھنا نہیں چاہیے، ان سے اجازت نہیں مانگنی چاہیے. مشرف کے لیے، مشرف صاحب کو ابھی تک سپریم کورٹ کبھی وہ جس طرح بٹیرے کو اندر بلانے کے لیے باجرہ ڈالتے ہیں یا گھیرے میں کرنے کے لیے، they should not act like that, they should act like a supreme body. جس طرح اور ہسپتالوں میں جا کے اگر چیف جسٹس صاحب پرائیویٹ انٹرپرینیورز کو کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں ای سی ایل میں ڈال دوں گا یا میں آپ کا ہسپتال بند کرا دیں گے، تو I'm sure he can do much more for someone like مشرف اور ڈار صاحب. اور آپ بلائیں، آج ان کو لے کے آئیں، مشرف کو بھی لے کے آئیں، ان کی پوری کابینہ تو بیٹھی ہوئی ہے، خالی مشرف صاحب کی کمی ہے تو ان کو بھی لے کے آئیں، اور جس طرح بھی ان کا ٹرائل کریں. ہم نے فیس کیا تھا. ڈسگریسفلی ایکٹ کر رہے ہیں مشرف صاحب. دیکھیں اگر جب وہ کہتے ہیں کہ میں کمانڈو ہوں، میں لڑنا جانتا ہوں، فیس کرنا جانتا ہوں، تو آئی تھنک دیٹ ہی شوڈ کم. آئی ایم پریوی ٹو دیٹ کہ میں نے ڈار صاحب کو بھی لندن میں گھومتے ہوئے دیکھا اور مشرف صاحب کو بھی دیکھا. اگر جو لندن کی سڑکوں میں گھوم سکتے ہیں تو کیسز بھی فیس کر سکتے ہیں. اور آج کی کرنٹ حکومت کا یہ رول ہونا چاہیے کہ اگر عابد باکسر جیسے، راؤف تہار جیسے لوگ، موقف ہے کہ ڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے. اگر آپ اس طرح اتنے زبردست دبنگ سٹائل میں کہہ رہے ہیں کہ لندن کی سڑکوں پہ گھومتے ہیں، اگر کوئی بھی ہو، کتنا مشکل ہے. شہباز شریف صاحب ابھی بیگم کلثوم نواز کے جنازے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، شانہ بشانہ، ان کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ واپس آئیں. ہمارا پارٹی کا موقف ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو بندہ
بھی ہے, قانون کے تہے میں آتا ہے, اور اگر اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے تو he should be here, be it any person. It is not one person's name, وہ ڈار صاحب ہوں یا وہ کوئی اور ہو, لیکن جہاں تک جنرل پرویز مشرف کی بات ہے ان کو لے کے بھی آنا چاہیے. اور آرٹیکل 6 کی وائلیشن کہ آج بھی مہر آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے یا مجھے دینے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 6 وائلیٹ کس طرح کیا گیا, کس طرح کو لگایا گیا. شاید آج ہم میں سے ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں جو ان کی کیبنٹ کے حصہ تھے, آج منسٹرز ہیں, تو اگر ابھی بھی گواہ ڈھونڈ رہے ہیں. جو آپ نے جو کیس لڑ رہے تھے آپ کے وفاق کے بہاف پہ, انہوں نے کیا کہا کہ کیس کیسے مکمل ہوا اور کس طرح آپ لوگوں نے پرسونی کیا, ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. میں نے تو اپنا کام 1.5 سال پہلے 2 سال ہو گئے سر. سپٹمبر 2014 دھرنے کی پیک کے اوپر میں نے اس کی پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کیا. دھرنے کی پیک کے اوپر پروسیڈنگز کمپلیٹ کر لی, آپ نے پرسو نہیں کیا. نہیں, ہم نے بالکل پرسو کیا جی. اگر ہم نے ہی تو پرسو کیا, اور کورٹ کے آرڈر پہ جب ان کو اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے باہر بھیجے, کورٹ کے آرڈر پہ, the ball was in your court. آپ بیرسٹر ہیں, do not play with the... اگر even if you open the judgment, I have opened it 20 million times sitting on this table alone, I've heard you open that. تو اگر آج وہ کورٹ, اس وقت پھر کورٹ کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا, ان کو آرڈر ایکشن لینا چاہیے تھا. ہم پہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ کا ڈسکریشن ہے ان کو بھیجنا ہے کہ نہیں, آپ کی سواب دید ہے. مہر, I want to ask a question. Yes, مالک صاحب is privy to the entire thing. مالک صاحب ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اس ٹائم اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے تھے. اور اگر آج کورٹس کی یہ بنیادی حق بھی بنتا ہے کہ ان کو بلائیں, اور کلیئرلی چودھری صاحب نے کہا تھا آ جائیں گے واپس کچھ دیر بعد. نہیں, I have a question. Danial is like a younger brother. I don't want to put him on a spot, لیکن 2 سوال. پہلی بات یہ کہ پہلے دانیال نے کہا کہ اگر کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی, whoever should come and face the music. تو حسن اور حسین نے تو میڈیکلی بھی کلیم نہیں کیا ہوا کہ ان کی صحت خراب ہے. ڈز ہی ہیو دا سیم ویوز کہ ان کو بھی آنا چاہیے, حسن اور حسین کو آگے جواب دینا چاہیے؟ اور دوسرا, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا کیٹیگوریکل ہے, کورٹ نے یہ حکومت کو کہا تھا کہ ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اٹ واز ایٹ دا ڈسکریشن آف دا گورنمنٹ. تو یہ غلط بات ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت کے حکم پہ ہم نے بھیجا تھا, عدالت نے پابندی نہیں لگائی تھی. آپ تو قانون بھی سمجھتے ہیں, بیرسٹر ہیں. اس ڈیسیجن کی ریفلیکشن, I was part of this conversation, اور اس ڈیسیجن کی ریفلیکشن یہ تھی کہ that the courts have allowed him to go. When the courts allowed him to go, تو Danial, you're a barrister yourself, yaar. اگر چلیں ایک ریفلیکشن بھی غلط لی گئی, آج تو ان کو واپس لا سکتے ہیں نا, ان کو تو لا سکتے ہیں, اور ان کو آج پوری اگر کیبنٹ ان کی بنا سکتے ہیں, منسٹریز دے سکتے ہیں, تو ان کو بھی واپس لے کے آئیں. آپ نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا. Why are you getting into that? نہیں, I'm not getting into that. حسن اور حسین If the entire cabinet is there, تو مشرف صاحب کو بھی لے کے آئیں. اگر ہم تو سیکنڈ فیز میں کیا تھا, مہر ان کی تو پوری پہلی فرسٹ فیز میں حسن حسین کے بارے میں, حسن اور حسین کے جہاں تک کی بات ہے, they were not residing in Pakistan. They were not here. وہ سال کے 150 دن پاکستان میں نہیں گزارتے تھے, ان کا کاروبار باہر ہے, ان کا آپ بیرسٹر ہیں, آپ پاکستانی شہری ہیں, پاکستان زمین آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, کیا اس ملک کا قانون سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے جن کے والد 3 بار بڑا ضروری ہے ایک بات کلیئر کرنا. ان کے والد صاحب بڑا ضروری ہے بات فیس کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت بھی اور پاکستان کے لاء کے تحت بھی. اگر آپ کسی ملک میں جا کے کوئی کرائم کمٹ کریں تو آپ کو اس ملک کی عدالت طلب کر سکتی ہے. اور سیکنڈ, حسین نواز جو سے ہیں, ہی کیریز اے پاکستانی پاسپورٹ. یا تو آپ کہہ دیں آفیشلی کہ وہ برٹش نیشنل ہیں یا وہ ریزیڈنٹ ہے, وہ پاکستانی نیشنل ہیں, ان پہ ٹوٹلی اپلائی کرتے ہیں. اور جو حسن نواز ہے, حسن نواز کیپس دا نائکوب کارڈ آلسو. یا تو یہ کہے کہ آپ ڈیول نیشنل, لیکن اگر آپ نے کرائم کیا ہوا ہے, you can be summoned by a court. سر morality تو چھوڑ دیجئے نا, ادھر تو قانون بھی لاگو ہو رہا ہے. اور جو سال کے 150 دن پاکستان میں نہیں کر رہا, تو میں چاہے ایک دن بھی نہ کے پاس ہے. اگر کاروبار ادھر ہے, بزنس ادھر کر رہے ہیں, رہائش ادھر ہے, بچے ادھر ہیں, تو what does اگر کورٹ کو یہاں مسئلہ ہے, اس لیے کہ رہائش, اس لیے دانیال کے رہائش ادھر ہے, بچے ادھر ہیں, لیکن جرم پاکستان میں ہو رہا ہے. ان کو سسپینڈ کر دیا اسی کیس کے اوپر. And if the father is here, جن کو آپ بار بار, اگر تو پھر مالک صاحب پہ لے
چیز ڈیٹرمن کر لیں کہ یہ ڈیٹرمن کریں کہ یہ پراپرٹی نواز شریف کی تھی یا حسین کی تھی یا حسن کی تھی. سر وہ آئیں گے تو ڈیٹرمن ہوگا نا. اشتہاری اب سکونڈرز قرار پا گئے ہیں. نہیں تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے صاحبزادے تھرو آؤٹ. دیکھیں یوں نہیں ہوتا کہ آپ 2 سال گھسیٹتے رہیں. سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگ میں اوکے بیسکلی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے, یو ڈو ناٹ تھنک ان کو آنے کی ضرورت ہے. ان کا پورا انہوں نے اپنا ٹرائل فیس ڈار کیا, پہ بھی آپ تلوار کھول کے چلائیے بٹ سب کچھ دیا تھرو آؤٹ دا سپریم کورٹ. آج اگر پکڑیں جو اس ملک میں جو اصل جنہوں نے تباہیاں مچائی میں آج مشرف کو لے کے آئے نا, جو بھاگے میں ہیں, انہوں نے اپنا ایک جسٹیفیکیشن دی اور سپریم کورٹ کے پاس کوئی چیز نہیں ملی تو آگے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی. جے آئی ٹی میں بھی پیش ہوئے, بار بار پیش ہوئی. ان کو جب چیزیں نہیں ملی تو پھر آگے انہوں نے ایک اور چیز سبسیکوئنٹلی فیصلہ کیا کہ اب ہم نے نہیں آنا. اوکے ڈیسائیڈڈ دیٹ وی آر ناٹ لیونگ ہیئر اینڈ وی آر ناٹ گونا بی پارٹ میں آف دس. یا تو اس بارے میں آرام سے ایک ڈسکشن ہو جائے, اس طرح ون سائیڈڈ نہ کریں آپ. اگر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پورے کیس میں, اگر قمر زمان چودھری نیب کے چیئرمین نہ ہوتے, اگر نیب نے اٹھا کے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ کسی اور اینگل سے بنی ہوئی تھی, وہ کورٹ کے اگر آپ آرڈر پڑھیں سپریم کورٹ کا, انہوں نے کہا تھا کہ نیب جے آئی ٹی سپوز ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن جو اویلیبل انفارمیشن ہے, وہ ایز سچ انویسٹیگیشن نہیں تھی. قمر زمان نے یہ کیا, انہوں نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ دوسری لائن سے بنی ہوئی تھی اسی کو ریفرنس پہ کنورٹ کر دیا. یہ سب سے بڑا پہلا میلیفائڈ حرکت ہوئی ہے جہاں سے the seeds were sown. یہ اور ڈیلیبریٹلی ہوئی, یہ ڈیلیبریٹلی ہوئی. پھر انہوں نے ٹائم مجھے جویریہ کو بھی انکلوڈ کرنے دیں ڈیبیٹ میں. تو پھر اس لیگل ڈیبیٹ میں نہ جائیں نا, اس میں بہت فائٹ انٹینٹ کے اوپر ہے جو پوری پروسیڈنگ کو بھی سسپینڈ, جو ڈیسیژن کو بھی سسپینڈ کر دیا اپنے آرڈر میں, اور ان کو بیل بھی دے دی کہ جب آج اگر اور میرٹ کے اوپر آرڈر بھی سسپینڈ کیا, انہوں نے آرڈر بھی سسپینڈ کیا اور بیل بھی دی, اور آرڈرز کس بات کے اوپر سسپینڈ کیا, میرٹس آف دی کیس جس پہ روز بحث. دانیال you can't keep yelling یار, let me say something. اگر نیب کا عدالت کا جج بری ججمنٹ لکھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ ختم ہو گیا, یا میں تو بتا رہا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی کیس کس طرح خراب کیا گیا. یہ قمر زمان چودھری سے شروع ہوا خراب کیس خراب ہوا نہیں ہوا مالک. the fact remains that they choose not to come back in good health and in good spirits. خالی ایک چیز آخری, اگر کیس خراب کیا بھی گیا تو جب یہ ساری جوابات چیزیں نیب نے پوچھی, ہائی کورٹ نے پوچھی, ایک ایک چیز پوچھی, وہ تو انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر سکے. ہائی کورٹ میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیس تھرو آؤٹ کیا ہے اور صحیح کیا ہے, لیکن یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہیں. میرٹس آف the case were discussed. I would sitting as a lawyer on this go, I would repeatedly say on the merits. If you were sitting as a lawyer, Daniel, آپ نے تو ابھی انفرنس مشرف سمپل لاء کی غلط کر دی. جہاں کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے وہاں آپ نے اس کی اگر انفرنس اور نکال دی ہے, تو پھر اس کیس میں تو آپ کی پولیٹیکل لائلٹیز ہے نا چیف, وہ تو نہیں ہو سکتا. ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد مجھے جویریہ بتائیے گا, خان صاحب کے منہ سے حسن حسین کا بے شمار دفعہ سنا ہے, ڈار صاحب کا سنا ہے, نہیں سنا تو مشرف کا نام نہیں وہ لیتے, کیوں؟ ایک وقفے کے بعد سٹے ود us on نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جویریہ کیا موقف ہے مشرف صاحب پہ؟ اکرم شیخ کو بھی نہیں ریپلیس کیا, مشرف کا نام نہیں لیا جاتا, کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا, کافی دیر سے میں سن رہی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایز اے گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر بڑا کلیئر سٹینس ہے, جس کے اوپر بھی جو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے یا اسحاق ڈار صاحب والا کیس ہے, جو بھی کرپشن ہے, منی لانڈرنگ ہے, حسن ہے, حسین ہے, جس نے بھی پاکستان سے زیادتی کی ہے, he must be punished accordingly. عدالتوں نے جو فیصلہ کیا, ہم عدالتوں کا پورا احترام کرتے ہیں, اور ہم پہلے دن سے یہی کہتے ہیں کہ اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اب اگر اداروں کو انہوں نے آئے روز انفارمیشن منسٹر فواد چودھری پریس کانفرنس کرتے, نہیں لیتے تو مشرف کا نام نہیں لیتے. دیکھیں آج تو رانا مشہود کے جواب کی بھی پریس کانفرنس کر دی ہے, بی بی نہیں لیا تو مشرف کا نام نہیں لیتے. صاحب کے تو جو بھی انہوں نے کہا ہے, ان کی اپنی ذاتی ان کی سوچ ہے, اس میں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جواب دے دیا ہے. میں ان سے کویسچن پوچھوں, پوچھ لیں جی, آپ ہی پوچھیں. جویریہ اگر آپ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں, آج آپ لوگوں نے پنجاب گورنمنٹ میں ایک مذاق ایک بنایا ہے, میں خالی پی ایم ایل کو کرٹیسائز نہیں کرتا, آج اتنا مسئلہ خیز چیز ہوئی ہے کہ آپ نے علیم خان صاحب کے ذمہ لگایا ہے
کہ وہ جو سرکاری زمین پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں اس کو وہ ریکوری کریں گے. ایک شخص جس پہ خود الزام ہے جو خود لینڈ مافیا کا سمجھ جاتے ہیں. الزام ثابت تو نہیں ہوا نا یہاں پہ, تو جن پہ ثابت ہوا وہ بھگوڑے بنے ہوئے پاکستان آ نہیں رہے ہیں. وہ دیکھیں بیماری کی بات کریں, ابھی دانیال صاحب فرما رہے تھے کہ جو میری بات سن لیجئے, سوال سن لیجئے. اس طرح تو باقیوں پہ بھی الزام ہے, ڈار پہ بھی الزام ہے, مشرف پہ بھی الزام ہے, لیکن جب آپ لوگ بات کرتے ہیں موریلٹی کی اور ایتھکس کی, آپ کو یہ چاہیے کہ جن پہ تاثر بھی ہے یا پرسیپشن بھی ہے ان کو کرٹیکل ایشو سے پرے رکھے, تبھی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں گے. اگر علیم خان کو آپ کہیں گے کہ زمینوں کے قبضے چھڑائے, تو کل آپ منشا بم جس کو ڈھونڈ رہی ہے سپریم کورٹ, اس کے ذمہ لگا دیں کہ وہ پرائیویٹ لوگوں کی زمینیں واپس دلوا دیں. نہیں سر, مگر دیکھیں نا یار سپریم کورٹ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اپنا انفلوئنس نہ یوز کریں, غلط کاموں میں پارلیمنٹیرینز آگے آگے نہ نظر آئے, تو ہمیں کوئی شوق نہیں ایگزیکٹو کے ڈومین میں مداخلت کرنے. یا تو آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کام کو, تو ہمیں رکھا ہے. علیم خان کے بارے میں ایک چیز مہر سے پوچھنی ہے. اسحاق ڈار کو باقاعدہ سزا سنائی گئی, اشتہاری کرا دیے گئے, ان کے بارے میں ان کے بارے میں کورٹ نے باقاعدہ احتساب عدالت نے آج ان کے بارے میں بولا ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے لیے. وہ آ نہیں رہے, وہاں وہ سیریں کرتے پھرے, یہ ڈرامے کرتے پھرے. بی بی مسئلہ یہ آپ نے بلی کو دودھ کا رکھوالا بنا دیا ہے. بلی کو دودھ کا رکھوالا ہم نے نہیں بنایا. کے ساتھ پری بارگین کی بھی ہے یا نہیں کی بھی ایک زمین کے کیس میں؟ ایف آئی اے کیا پتا ہوگا آپ نے علیم خان کی پریس کانفرنس, علیم خان نے بارگین کی بھی یا نہیں کی بھی, اور پلی بارگین کی ہوتی تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو. کلیئر کیے ایک ایک چیز. دانیال صاحب یو آر ان نو پوزیشن ٹو ٹاک. شہباز شریف صاحب 2 دن کے لیے آئے تھے وزیر اعلیٰ. نہیں دانیال صاحب میری بات سنیں نا, خالی اس چیز کا جواب دیں. آپ کو مشرف کی پڑی ہوئی ہے, آپ نے اسحاق ڈار کی بات نہیں کی, وہ بھی تو بیماری کا بہانہ بنا کے باہر بیٹھے ہیں. حسن حسین کی آپ بات نہیں کریں, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے. حسن حسین یا مشرف اب ملک کو آپ آگے لے کے چلیں, ملک کو آگے ہی لے کے جا رہے ہیں, ملک کو آگے ہی لے کے جا رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں کہ ایسی قانون سازیاں ہوں جو ادارے اسٹرینتھن ہوں, اور جو بھی وہ کرے وہ خود مختار ہو اپنے فیصلوں میں. اور خالی آپ بتا دیں, اگر ایک چیز کا بتا دیں, انہوں نے ایف آئی اے کے ساتھ پلی بارگین کی ہے کلینڈ کے کیس میں یا نہیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. مہر ابھی آپ نکالیں, اپنے ابھی ریسرچر سے کہیں, ابھی بتائیں, وہ آپ کو نکال کے لا دیں گے. انہوں نے پلی بارگین کی ہے, پلی بارگین کا مطلب ہے غلطی نہ کریں جو پوری پی ایم ایل این نے بحیثیت جماعت کی تھی, کسی کے پرائیویٹ اکاؤنٹس کو کا دفاع کرنا, کسی کے پرائیویٹ اقدامات کا دفاع کرنا. آپ کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ نو, بٹ اس کا دفاع نہ کریں. پوری جماعت نے یہ کام کیا ہے, آپ نہ کریں. ہم کسی کے پرائیویٹ اقدامات کا دفاع نہیں کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ جو بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں, اور جو پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ کچھ حکومت میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں, یہ جو کب سے بات کر رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی یہ کرے گی, کیا پی ٹی آئی یہ نہیں کرے گی, اور آپ نے وہ مشرف کی کابینہ کا حوالہ بھی دیا, آپ نے سارے حوالے دیے. دیکھیں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, اور جو بندہ خود کرپٹ نہیں ہوتا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا, اس لیے ان کو آپ نہ بلیک میل کر سکتے ہیں, نہ پریشرائز کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیے, یہ بزدار صاحب کا وزیر اعظم کون ہے جب وہ ڈی پی او کو کھڈے لائن لگاتے ہیں, او ایس ڈی بناتے ہیں؟ یہ کھوکھر آپ کا جو ایم پی ہے, اس کا وزیر اعظم کون ہے جب وہ پولیس کو فون کر کے کہتا ہے کہ بوم کے اوپر اس کے صاحبزادوں کو چھوڑ دو؟ یہ مجھے بتائیے, جیل کے اوپر جب آپ کا ایم پی اے جاتا ہے اور سارے جیل کھلواتا ہے, انلیگلی کھلواتا ہے اور کام کرتا ہے, اس کا وزیر اعظم کون ہے؟ when will this trickle down? کرے گا اس کو, یہ تو اسپوائلز آف وار کی طرح آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایکٹ کر رہے ہیں. وہ جو باقی باتیں ڈسپلنری ایکشن بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا. اگر جویریہ دیکھیں, اگر نام نہیں لینا تو منع کے ابا کہہ کے فواد صاحب ایک پریس کانفرنس کر دیں, کم سے کہیں گے منع کے ابا کو واپس لے آئیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا نام تو لے لیں. ان کا نام لینے میں آپ لوگ نام لیتے سے بھی ڈرتے ہیں, ان کا نام لینے میں بالکل نہیں ڈرتے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور باقی وہ جو سی ایم صاحب کی بات کرو نا, تو کلیریفائی کر دیا اس ساری چیز کو. دھاملو صاحب, ہم نے یہی پرابلم سندھ میں بھی دیکھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کچھ چاہتے ہیں مگر ہوتا وہی ہے جو والد اور پھوپھی جان چاہتے ہیں. تو ادھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ ذرا سا ایک ڈسکریپنسی, ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ اوپر وزیر اعظم کیا چاہ رہا ہے اور نیچے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنی اسپوائلز آف وار کو سمجھ کے اپنے تھانے کچہری پٹواری کو جس طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. ایک نظریاتی انصافین ہے, ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقع پرست ہے, فائدہ اٹھانے والا الیکٹیبل کہہ لیجئے چلے, ان میں سے بھی بہت ایسے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ یہ بات بالکل کہیں کہ سندھ میں یہ ہو رہا تھا یا پنجاب میں پہلے یہ ہو رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو پارٹی کریڈیبلٹی کی سب سے بڑی دعوے دار تھی, اگر 100 دن کے چھوٹے سے ٹارگٹ میں انہوں نے خود چوائس کیے ہیں 100 دن کی, ان میں جو 45 ڈیز گزرے ہیں, آدھا 50% انہوں نے پورا کر دیا ہے. اس میں یہ تمام سوالات اٹھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کہیں کہ
آپ کے دور میں یہ ساری چیزیں گڑبڑیں ہوتی تھی. اب اگر 100 دن کے اندر اندر یہ چیزیں ہوں گی تو سوال اٹھیں گے. کے پی کے اندر اگر فشریز ڈپارٹمنٹ میں اپنے من پسند لوگوں کو نوکری نہ دینے کی وجہ سے 22 افراد کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ایک ہی دن میں 22 افراد لوگوں کو آپ معطل کر دیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے سوالات آپ سے اٹھیں گے, کیونکہ آپ سب سے بڑے کریڈیبل بن رہے تھے اور لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں. تو اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ندیم عباس اور کرامت کھوکر کے حوالے سے تحریک انصاف عمران خان صاحب ایکشن لیں گے جس طرح چیف جسٹس نے امید لگائی ہے؟ بالکل نہیں لیں گے. دیکھیں سندھ میں ایک واقعہ ہوتا ہے مہر, سندھ میں ایک واقعہ ہوتا ہے, ان کا ایک ایم پی اے تھا, انہوں نے سرعام کسی شہری کو تھپڑ مار دیے تھے. اس میں ان کی پارٹی نے ایک ایکشن لیا اور سپریم کورٹ نے بھی لیا, 30 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا. اب ظاہر وہ ڈیسیشن آ گیا, زیادہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا, مگر ایک واقعہ سندھ میں اس سے پہلے ہوا تھا. ہماری خاتون رکن جو الیکشن لڑ رہی تھی وحیدہ شاہ صاحبہ, انہوں نے پولنگ پہ وزٹ کرتے ہوئے ایک پولنگ افسر کو تھپڑ مار دیا تھا. اس پولنگ افسر نے ان کو معاف کر دیا تھا, مگر عدالت نے کہا نہیں جناب, ہول لائف وہ نااہل ہو گئی تھی. تو چلو عدالت کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ, مگر پارٹی نے کیا ایکشن لیا, وہاں پہ ایکشن نہیں ہوا تو آپ کو پھر مالک آپ کو کیوں لگ رہا ہے کرامت کھوکر اور ندیم عباس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا کوئی؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے, بہت پیسہ ان کے پاس ہے, پولیٹیکلی وہ اسٹرانگ ہیں, اور جن لوگوں کو انہوں نے اب ذمہ لگایا, محمود رشید صاحب اور علیم خان صاحب کے جنہوں نے لینڈ واپس دلوانا ہے, ان کے ان سے تعلق ہیں. میرے اس تک موبائل کے اندر ایک پکچر پڑی ہوئی ہے, آپ کہیں گی تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, فارورڈ کر دیتا ہوں, جس کے اندر علیم خان اور یہ بم صاحب جون سے ہیں, یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے اور کاغذ دیکھ رہے ہیں اور کوئی فائل چیک کر رہے ہیں, مے بی سم ڈیل از گوئنگ آن واٹ ایور. تو جہاں پہ اتنا قریبی جوڑ ہو اور بزنس انٹرسٹ اکٹھے ہوں اور پالیٹکس بھی پنجاب کی ہو, وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, اگر کوئی ایکشن لیں گے میں پبلکلی اپولوجائز کرنے پہ تیار ہوں گا, کوئی ایکشن نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. کمال ہے. اور آپ کی حکومت نے سن لیجئے, صحافیوں کو بلایا وزیر اعظم صاحب نے, ان سے ڈائریکٹلی سوال پوچھا گیا کہ سر یہ جو ڈی پی او کا کیس ہے آپ اس کے اوپر موقف کیوں نہیں دے رہے. ہی ہیڈ نو کلو واٹس گوئنگ آن. نہ اس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ نے موقف لیا ہے, نہ اس کیس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن کے حوالے سے کوئی جواب آ رہا ہے. بار بار میں آپ کے لوگوں کو سنتی ہوں کہ شک کا فائدہ دیا جائے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کتنا دیں بی بی؟ میری بات سنیں, میں ڈی پی او والا کیس بڑا کلیئر کر دیا تھا, بعد میں بھی سارے ایک شام رپورٹ دوسری بات یہ ہے کہ جو علیم خان کی بات کر رہے ہیں بار بار اور محمود رشید کی بات کر رہے ہیں بار بار, ہم نے کب یہ کہا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو نوازا جائے گا یا وہ وہیں پہ رہے گا؟ ہم نے تو پہلے, اگر ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے کوئی چیز تو ان کو بھی اسی طرح سزا ملے گی جس طرح باقی لوگوں کو ملتی ہے, یا ملنی چاہیے. تو یہ سزا کہ آپ پوزیشن آف پاور سے اپنے آپ کو خود علیحدہ کر لیتے ہیں, اسی لیے کہ کیونکہ میرے پہ الزام, اور یہ معیار عمران خان 2.5 سال اس کا چرچے کرتے رہے کہ نواز شریف عہدے سے ہٹیں, انویسٹیگیشن کرائیں, صاف ہو, واپس کلیئر کر لیں اپنے آپ کو. آپ نے اسی فیلڈ میں نہیں, مجھے ایک سوال سمپل ہے مہر, کہ جو ان کا کاروباری زمینوں کا ہے, ان کا کاروباری ریل اسٹیٹ کا ہے, ان پہ الزام ریل اسٹیٹ کے لگتے ہیں, آپ نے ریل اسٹیٹ کا ہی کام ان کو کیوں سونپا ہے؟ ان کے پاس 500 اور کام ہے. سینئر وزیرہ ٹیکسیشن کی ریکوری پہ ان کو لگا دیں, آپ بڑے بڑے کام دے دیں, ڈیم بنوا لیں بھائی, جو مرضی کریں. انہوں نے بھی وہی مانگا کام کہ ریل اسٹیٹ میں گھسنا. میرا ایکچولی میرا ایک گلہ ہے, خالی زمینوں کا کام نہیں کرتے, ان کے ساتھ وہ ان کے لیے آگے کام کرتے ہیں, بائنگ اور پرچیزنگ کرتے ہیں. میرا ایک گلہ ہے دھامرا صاحب, اور میں نے آپ کو پکچر واٹس ایپ کر دی, آپ شیئر کر لیں بے شک, میں دیکھ لیتی ہوں. میرا ایک گلہ دھامرا صاحب سے ہے. دھامرا صاحب آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی بات اس نئے پاکستان میں ہو رہی ہیں, مگر آپ کی کیا عادت ہے کہ پرانے طور طریقے جو ہے وہ اسی کے اوپر ابھی تک گامزن ہے. ڈار صاحب نے قاضی خاندان کے فیک اکاؤنٹس بنائے منی لانڈرنگ کے اوپر, ان کے اوپر یہ ایلیجڈلی یہ ان کے ایک پورا مدعا کریٹ ہوا. اب ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ فلودے والے سے لے کے ریڑی والے سے لے کے اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں اربوں روپے آ رہے ہیں فیک اکاؤنٹس بنا کے. تو آپ کا کیا خیال, آپ کا کیا خیال ہے کس نے بنایا؟ ذرا سا سر انوویشن ہونی چاہیے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جے یو آئی کے ایک سینیٹر صاحب تھے, جے یو آئی کے ایک سینیٹر صاحب تھے جن پہ نارکوٹکس کے ہمیشہ کیس بنتے تھے اور ان کے بارے میں عام پتہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ ہمیشہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی تھی نا ڈرگز وغیرہ کی, اس کے چیئرمین لگتے تھے ہمیشہ. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتا, دیز آر بائی ڈیزائن. میں بس ایرسٹ میں کیس, that's all I wanted to point out. دھامرا صاحب وقفہ لے لوں یا کچھ کہنا چاہیں گے؟
نہیں مالک صاحب نے بیچ میں بولا میں بالکل ریسپانس کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں آپ نے سوال کیا ایک فالودے والے کا, وہ ادارے جو یہاں پر موجود ہیں 2 سال تک 3 سال تک کیا کرتے رہے, اور دوسری بات کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے, کس نے اس میں پیدا, یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو آپ کا گلہ میری لیڈرشپ سے کیسے ہو گیا مہر, میں تو اس بات پہ حیران ہوں. اور دوسری بات اس ملک میں مہر دوسری بات وہ کون سی سیاسی لیڈرشپ ہے پاکستان میں جس کے خلاف سب سے زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے پاکستان کے مختلف مخالف سیاسی ادوار کے اندر, جس میں جنرل مشرف کا دور ہو, نواز شریف کا, اور اس ملک کے وہ ادارے, اس ملک کے وہ ادارے بھی موجود ہیں جہاں سے وہ کلیئر ہوئے ہیں. نہیں مہر اس پہ بھی سوال ہے, ایک منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے, میری لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے. اسی پاکستان میں سارے اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی گھومتے ہیں, جل بھی جاتے ہیں, گھوم بھی جاتے ہیں. میری لیڈرشپ بھاگی بھی نہیں ہے, یہاں پہ موجود ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے جی مالک کو very quickly then I need to take a break. ہاں میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. کر دیں وقفے سے پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساری پولیٹیکل پارٹیز ماریں گی, لیکن میں یہ صرف تک کہوں گا کہ وہی لیڈرشپ ہے جن کے اوریجنل ڈاکیومنٹس چینج ہو کے فوٹو کاپیز بن جاتی ہیں اور پھر مقدمات سے بریت ہو جاتی ہے. یہ ساروں نے اپنا انفلوئنس یوز کیا, چینج ہوتے ہیں, گم جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. الحمدللہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کو بتائیں گے کس بات کے اوپر سینٹ سراپا احتجاج ہے. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مجھے ایک بات بتائیے گا جویریہ کہ یہ سینٹ میں شور مچ رہا ہے کہ سی پیک کو جو آپ نے سعودی عرب کو آفر کر دی ہے پارٹنرشپ کی, آپ نے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا, اس کی کوئی بریفنگ دی, اس کے اوپر کوئی کام کیا, چائنا کا رد عمل پہلے لیا, کیوں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو یہ کرتے تھے؟ نہیں دیکھیں مہر میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ کہ ابھی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے اس طرح سے کہ جی کیا اس کی شرائط ہیں, کس شرطوں پہ سعودیہ آ رہا ہے, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں ایگزیکٹ نہیں. ہم نے ایک آفر دی ہے, ضرور دی ہے, لیکن ان کو چھپ کے تو نہیں دی ہے نا, وہ تو سب کے سامنے دی ہے. اور ابھی آج بھی آج جو خسرو صاحب نے جو اسمبلی میں انہوں نے پوری اپنی سپیچ دی ہے وہ ساری سی پیک کے حوالے سے دی ہے. وزیر اعظم نواز شریف بھی چھپ کے ایگزیکٹو آرڈر نہیں پاس کرتے تھے, پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے, 8 مہینے کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے تھے, تو کسی سے چھپ کے نہیں بلاتے تھے. سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا کہ صاحب بس کر دیجئے یہ اوور رائڈنگ آرڈرز, کیبنٹ کو بلائیے. جب پارلیمنٹ میں سی پیک پہ بات ہوئی ہے, جب لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے, جب بات ہوئی ہے, اور ابھی ایک چیز ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوئی ہے, آج بھی اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل بریفنگ جو ہے وہ دی ہے خسرو صاحب نے, تو اس کے بعد بھی یہ کہنا ہے کہ اعتماد میں لیا گیا اور ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. کل اسد عمر بتائیں گے, اسد عمر نے تو فائنل ڈیسیژنز بتانے ہیں نا. ابھی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو آئی ایم ایف دے رہی تو اس کو شرائط کو پورا کرنے کے لیے امریکی کمپنیز کے تھرو آپ یہ کر رہے ہیں. وہ آپ جو بھی کہہ لیں اس کو رنگ آپ نے دینا ہے, اپوزیشن کسی بھی چیز کو جو مرضی رنگ دے لے اس کا ہم کر سکتے ہیں. We are just trying to build a state-to-state relationship, not a personal or family relationship. نہیں, لیکن آپ نے جن کے ساتھ آپ کا کام ہے, جو پہلے کر رہے ہیں, آپ نے ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیا, آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں. چائنیز سے وہ دھڑ دھڑ اس پہ شور ڈال رہے ہیں, اور آپ کا بلکہ ان کے ایمبیسڈر آ کے, اور چائنیز ایمبیسڈر himself has been to so many places and saying کہ مجھے بتائیے دھامرا صاحب کہ سعودی عرب کو آئل ریفائنری کی باتیں چلنی, سعودی عرب سے گوادر کے پروجیکٹس کا ذکر ہونا, سی پیک میں شمولیت کا ذکر ہونا, سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں نہ لینا, یہ پی ایم ایل این کی ہی ٹرینڈ کو, روایت کو برقرار نہیں رکھا جا رہا ابھی؟ میرے خیال میں یہ بڑا اہم ایشو ہے, اور مہر آپ اس پروگرام میں تو چھوٹا سا پورشن ٹائم کا آپ نے رکھا ہے, آگے چل کے یہ چیزیں اور زیادہ ڈسکس ہوں گی, کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے تھا, آپ جلد بازی کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جلد بازی میں ایک اعلان کر دو اور آپ پھر یو ٹرن لے کے واپس آ جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاسک فورس کے حوالے سے انٹرنیشنل نام تھے, ایک کو تو انہوں نے واپس کیا, 2 ان کو چھوڑ گئے, باقی ساری چیزوں میں یو ٹرن لیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک تو 100 دن کے اندر ادھار اور پھر آپ چندے کی مہم چلائیں. یہ ایک ادھار کی وجہ سے آپ نے جلد بازی میں اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے, مگر میرے خیال میں یہ ایک غیر معمولی چیز ہے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس سے بائی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو امریکہ, اور وہ جب گوادر میں آئے گا تو چائنا افورڈ نہیں کرے گا, ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے. یہ ایک بڑی کنٹروورسی ہے. صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال سینٹ میں اٹھایا تھا, آپ خود سینیٹر ہیں, ادھر رضا ربانی سے لے کے. جی مالک. آئی تھنک یہ بڑا پریمیچور, سارے غلط بات, آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, اور یہاں میں پی ٹی آئی کو آئی تھنک انفیئر ہو رہا ہے.
بات یہ ہے کہ یہ کوئی بچے تو نہیں ہیں, سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آبویسلی چائنا کو لوپ میں لے کے باتیں ہو رہی ہیں, اور ابھی کیا پارلیمنٹ میں لائیں گے, کیا پریمیچور لائیں گے, پہلے کنکلوڈ ہونے دیں, پہلے چیز پکنے دیں, پتہ لگے ایگریمنٹ. یہ تو دس از پریمیچور. خود کیا یہ کون سی ڈیلز پہلے دنیا میں کون لاتا ہے ایگریمنٹس؟ کی وار کی ڈیکلریشن نہیں ہو رہی کہ آپ نے پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے, یہ ایگزیکٹو کا رائٹ ہے. رائٹ یہ ہے کہ آپ ڈیلز کریں اور پھر ان کو آ کے ڈیفینڈ کریں اور ان کو جسٹیفائی کریں. ایک سیکنڈ, مالک صاحب سی پیک آلریڈی دو ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. مالک صاحب دو ملکوں کے درمیان سی پیک کا معاہدہ آلریڈی چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے. اس دوران اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے. نہیں, آپ کا اپنا اوپینین ہے, آگے چل کے یہ بات, کیونکہ پی ٹی آئی میرا سوال یہ ہے, نہیں, میں اوپینین نہیں دے رہا, میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو کس نے خبر دی ہے کہ چائنا کو ٹھڈا مار دیا گورنمنٹ نے اور ان کی مرضی کے خلاف وہ سعودی عربیہ اور 4 اپوزیشن پوچھ رہی ہے. مالک صاحب اپوزیشن پوچھ رہی ہے, آپ اپوزیشن کا وہ رائٹ ختم نہیں کریں گے. اپوزیشن پوچھ رہی ہے, آپ اپوزیشن کا وہ رائٹ ختم نہیں کریں گے. بٹ ٹو بی فیئر ریکارڈنگ کے شیئرز کی بات ہو, بلوچستان کو نااعتماد میں لیا جائے, ادھر سے آوازیں اٹھیں, یا آپ کی بات ہو شیئرز اور سی پیک کا حصہ بنانے کا, پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا, دس از امپورٹنٹ. یہ ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے. اپوزیشن پوچھ رہی ہے, یہ کیا بات ہے کہ اپوزیشن پوچھ نہیں سکتی. واٹ از امپورٹنٹ از کہ ایگزیکٹو از باؤنڈ, کہ اگر ایگزیکٹو اپنا کوئی ڈیسیژن لیتی ہے اور جا کے کسی ایگریمنٹ کرتی ہے, اس ایگریمنٹ کو پھر لائے, پارلیمنٹ کے سامنے جسٹیفائی کرے, اور اگر غلط ہے اس کو ریووک کرے, جو بھی کرے. مالک صاحب آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہر چیز پارلیمنٹ میں جا کے پھر ایگریمنٹ تو ایک ایگریمنٹ بھی نہیں ہوگا, ایک فیصلہ بھی نہیں ہوگا. یہ پارلیمنٹ تو مالک صاحب آپ نے سب سے سوال کیا ہے, میں آپ سے ایک سوال کر لوں. مالک صاحب میں آپ سے سوال کر لوں, آپ نے سب سے کیا. حاضر سر, حاضر. مجھے یہ بات سمجھائیے, ہو سکتا ہے کہ میرا عقل کم ہو, میں بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کیوں اعتماد ملے, اپوزیشن کون ہوتی ہے یہ بات سوال کرنے والی؟ بھائی اپوزیشن ہی تو پوچھے گی نا, کیونکہ پارلیمنٹ ہے, جمہوری ادارے ہیں, ایک کنفیوزنگ ہے, کیونکہ آلریڈی ایک معاہدہ دو ملکوں کے درمیان طے پا چکا ہے. سر میں نے یہ نہیں کہا, اس لیے کہ آپ لوگوں کو جبیری اچھا ہی نہیں لگتا, اس لیے کہ بار بار یوٹرن لیے ہیں, میرا وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بار بار یوٹرن لیے ہیں. کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. جویریہ نے کہا ہے, اگر آپ اجازت دیں, کہ انٹرپریٹ غلط کرتی ہے گورنمنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ موڈ میں آئی نہیں. بات سن لیجئے, چاہے فواد چودھری صاحب کا اوپن فائر ہو یا آج پرویز خٹک صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کی بات ہو, بار بار یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو آپ نے ہاکش اور فائر برانڈز اپنے آگے رکھے ہیں ترجمان کی حیثیت سے, دوسرا آپ گلہ کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ تم نے دیکھو کیا کیا کیا, ہاؤ ڈیئر یو آسک می دی کوسچن. یہ کمال سی ایک نئی روایت چھیڑی ہے. آپ کو دکھانا چاہیں گے ایک دو چیزیں, پہلے ملاحظہ کیجئے ٹو سی اور ٹو بی ایبل ٹو ڈرا پیرللز. میری کوشش تھی کہ تھوڑی سی میری رینج کے اندر آئے, پھر میں آپ کو بتاتا کہ نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے. ان کو کبھی کمیشن تمہارا باپ کھاتا ہوگا یار, چھوڑو. ڈاکے کے پیسے مجرے پہ لٹائے جاتے ہیں, اس طرح سے ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا اس ملک. سو جویریہ بی بی, یہ نرگس سے لے کے مجروں سے لے کے تمہارا باپ یہ کرتا ہے, آپ کو اب ان چیزوں سے نکلنا ہے. آپ گورنمنٹ ہیں بی بی, آپ کو صبر و تحمل سے چلنا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو ان کے باپ دادا اور مجروں کی یاد دہانی نہیں کرانی. آج کے لیے اتنا ایک چیز اتنا ہی کرنا ہے. ایک چیز جو غلط زبان کا استعمال جو بھی کرتا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو نہیں کرنی چاہیے. پلس میں بھی اپنی بات اختتام اس شعر پہ ضرور کروں گی جو کب سے بات ہو رہی ہے نا, کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے, مطلب یو ڈونٹ سی اینی تھنگ پازیٹیو. میں شعر میں خالی واہ واہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کبھی ویلکم ٹو دی گورنمنٹ. اٹس اباؤٹ ٹائم یو ویک اپ اینڈ اوپن یور آئیز. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.